once again I just remind you people that this examination you are not contesting for grade 17 post, you are contesting for grade 22nd post, because ultimately you are going to land in grade 22, and that is the highest grade of Pakistan. Therefore, you have to raise the level of your academics, your wisdom, your thoughts, your analysis, and your critical analysis, your disagreement or disapproval of the ongoing thoughts given by other people on the basis of most balanced rationality. तो इस लेवल पर आपने खुद को लेके जाना है. तो therefore this is my again request, you devote much time, I mean the more time, to those intellectuals who are really renowned intellectuals, and those magazines which are really renowned magazines of the world, and those newspapers which are generally referred at the international level. Therefore, let us try to devote more time to these things instead of chatting among ourselves more. We will have much time for developing friendship and associations and networking. That's a very good thing, that is part of our life, but we have to give preferences according to the time availability for us. Now only almost 3 months left. And this is a time we should not still working on selecting the books. These things are the very, very preliminary. At this stage, we must have finalized all our reference books, the sources of information, and now let us give more time to those sources themselves. Not selecting the sources, but going inside the sources now, developing our essays, and I have already given you 48 topics. That is also the work of important intellectuals of the world, undisputed intellectuals. That's why I am confidently put maximum authentic information before you people, and now you can add to those by interacting with the best work done on this academic globe. This is our topic. To what extent the United Nations and the United Nations Security Council has been successful in addressing the larger human concerns at the world level. This is again very, very important topic. तो आप जानते हैं कि जब United Nations ये दुनिया में इसका वजूद आया तो किस ऑब्जेक्टिव के तहत दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसका ताल्लुक बैकग्राउंड से होता है. किस कंटेक्स्ट में, बैकग्राउंड में, किस सिचुएशन में कोई इंस्टीट्यूशन वजूद में आता है. अब देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इतना ह्यूमन और प्रॉपर्टी लॉस होता है तो फिर ये दुनिया सोचती है कि ये दोबारा ऐसे ना हो, बिकॉज दे लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, लव्ड वंस. इन ए वे हेल वाज लेट लूज इन द वर्ल्ड. ऐसी सूरत हाल में they decide that this eventuality should not be there in the years ahead. Therefore, they got together. Ultimately, United Nations came into being. Prime objective इसका क्या था? अब मैं आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसकी ट्रेजेक्ट्री आपके सामने रख रहा हूँ कि इंसान क्या चीज़ होती है. ये एडहॉकिज्म में रहता है हमेशा. ये परमानेंट फुटिंग पर चीज़ों के सॉल्यूशन तलाश करने में ये बहुत शॉर्ट और डेफिशिएंट है. आप देखें उस वक्त दुनिया में जब इतनी हलाकतें हुई तो इसने टॉप ऑब्जेक्टिव यूएनओ का बनाया पीस एंड स्टेबिलिटी. हाउ टू एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी. एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट दैट. अमन कैसे कायम रखा जा सकता है, इंसान को मरने से, हलाकत से कैसे बचाया जा सकता है. इंसान की वैल्यू इनको महसूस हुई बिकॉज दे लॉस्ट देयर लव्ड वन. कि ज़िंदगी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी को इंश्योर ग्लोब पर कैसे किया जाए. तो इन सब ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया. अल्टीमेटली दे केम आउट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. इसका टॉप मोस्ट एजेंडा क्या हुआ? पीस एंड स्टेबिलिटी. और फिर साथ अब इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, ह्यूमन राइट्स इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव हुआ कि ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड एट एवरी कॉस्ट. इंसान को जस्टिस, फेयर प्ले दो, इंसाफ दो. ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट भी बना दो जो कि इंश्योर करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दैट आल्सो केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. दी हेग में, हॉलैंड में
پھر کہا اس سے اور ریلیٹڈ چیزیں کیا ہیں انسان کو زیادہ ایک بہت اچھے ایپیسوڈ میں لے جانے کے لیے. دے ٹاکڈ اباؤٹ دا پاورٹی اینڈ ہنگر ایز ویل, کہ دنیا سے غربت اور افلاس کا بھی خاتمہ کیا جائے. دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیزیز ان دا ورلڈ, کہ دنیا میں کیوریبل ڈیزیز سے لوگ مر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ کیوریبل ڈیزیز سے تو نہ مریں. تو دے لانچڈ این offensive against malaria, against tuberculosis, against smallpox and so many other diseases. اب پھر پولیو کی طرف اور اس طرح ان کے رجحانات ہوتے گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ انفینٹ ڈیتھ ریٹ بہت ہے, تو دیٹ آلسو بیکیم پارٹ آف دیٹ. پھر مختلف ایجنسیز بنائیں کہ جی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ایجنسی بنائی اس کی کہ یہ کام کرے گی, وہ اس کو فوکس کرے گی. فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO بنایا کہ دنیا سے پاورٹی, ہنگر, فیمن اور جیسی صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے سرٹن کنٹریز آر شارٹ آف منی, تو ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بناؤ, ورلڈ بینک بناؤ, جہاں سے ان کو لون دیے جائیں. تو گویا کہ یہ ایک بہترین ابورڈ میں کنورٹ اس کو کیا جائے. اور پھر دیکھیں وقت کے ساتھ اور پھر ایشوز شروع ہوئے. اب یہ انسانیت کی فلاح کی طرف اور گامزن ہوئے, تو الٹیمیٹلی دے کیم آؤٹ ود ٹو ڈیل ود دا جینڈر ڈسکریمنیشن. تو یہاں پھر جب عورت پڑ گئی تو ایک آواز اور پیدا ہوئی کہ ہمیں آپ نے مین سٹریم میں نہیں لا رہے, ہمارے لیے ایکول اپرچونٹی فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کریٹ کر رہے. تو پھر UNO کا ایک اور یعنی یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہیں چیزیں, یہ سٹارٹ میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں تھی, یہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کی پرائرٹی میں چیز آئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں اس کا خاص طور پہ مینشن ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا جینڈر ڈسکریمنیشن ان دا ورلڈ, اور عورت کو ایک ریسپیکٹیبل اسٹیٹس ان ایوری ریسپیکٹ کیسے گرانٹ کیا جائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ پر آج کل 2 آئٹم اس کی اور پرائرٹی میں آ گئے ہیں. وہ آئٹم کیا ہیں؟ وہ کلائمیٹ چینج. یہ 1945 میں ایشو نہیں تھا, اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ انڈسٹریلائزیشن بڑھی ہے اور دنیا میں پھر جب CO2 امیشنز بڑھی ہیں اور یہ گرین ہاؤس گیسز, اور پھر جناب ایک نیا ایشو پیدا ہوا اور آج کل یہ اس کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنسز اس پر ہو رہی ہیں. اور پھر وائڈننگ رچ پور گیپ, اور یہ اب یہ بھی اس کے ایشوز بن رہے ہیں. تو یہ جو میں آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہی آپ کے سبجیکٹ ہیں, اسی پر باتیں ہوں گی اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ٹاپکس آپ کو ایگزامینیشن ہال میں نظر آئیں گے. کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی مریخ سے کوئی آ جانے ہیں, یہ ورلڈ کے ایشوز ہیں. اس پر آپ کی اب تک اچھی خاصی اسٹڈی ہونی چاہیے اور آپ کے مائنڈ سیٹ بن چکے ہونے چاہیے, آپ کے ویوز میچور ہو چکے ہوں, تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ اپنے انالیسز پیش کریں. اور پھر ڈیفرنٹ انٹلیکچوئلز اور سورسز سے اس پر جو باتیں ہوئیں وہ آپ کے نالج میں ہوں. ان لائن ود دیٹ میں نے اسی لیے UNO کا چیپٹر جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے رکھا ہے. اگر ہم مختصر بات کریں تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے 2 ایریاز ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ دنیا کے 3 ڈومینز ہیں ایکیڈیمک جس سے ریلیٹڈ ایشوز ہمارے سبجیکٹ میں ہیں. یعنی ایک اکنامک ڈومین سب سے امپورٹنٹ, اکانومی سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی, وہ نہ وہ ہماری چھوڑتا ہے. تو جب تک اکنامکس ٹھیک نہ ہو کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. باقی اس کے آف شوٹس ہیں جتنے بھی دنیا کے کرائم, وائلنس ایشوز, یہ سارے کے سارے اکانومی سے بہت لنکڈ ہیں. اکانومی بھی ایک اور چیز سے لنکڈ ہے, وہ ہے لٹریسی لیول, not only quantity but the quality of the literacy of that country. اب یہ پشنگ فورس ہے اور یہ پولنگ فورس ہے. یہ کسی ملک کی اکانومی کو اوپر لے کے جانے کے لیے, اس ملک میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس میں وائلنس کو یا کریمنلٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ جو لٹریسی ہے یہ اپنا ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اسی لیے جیسے پہلے 2019 میں ایسے آ گیا illiteracy and democracy can't move together, اسی طرح illiteracy and good economy can't move together, کہ illiteracy and good governance can't move together. اس لیے کہ دنیا میں جتنی جہالت زیادہ ہے جس کنٹری میں اور illiteracy بہت زیادہ ہے اور کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں دنیا کے سارے مسائل موجود ہیں.
آپ ساری ویسٹرن ورلڈ کو ایک طرف کر دیں اور باقی نان ویسٹرن کو ایک طرف کر دیں. ویسٹ ٹھیک ہے، آپ جاپان تھوڑا سا نکال دیں یا ساؤتھ کوریا اور سنگاپور کو نکال دیں، باقی ساری دنیا کی کلچر ایک ہے. ان کے سارے اکنامک ایشوز ہیں، کرائم ریٹ دیکھ لیں، جینڈر کے والے سے دیکھ لیں، یہ باقی جتنے میں نے آپ کے سامنے ایشو گنوائے ہیں. تو جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ٹاپ موسٹ کنٹری جو انسان کی ویلفیئر میں سب سے آگے گئے ہیں کون ہے؟ وہ نارڈک کی جو ہم بات کرتے ہیں. ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ ان دا ورلڈ. تو یہ ایک بلینڈ ہے ان چیزوں کا، ایک کمپینڈیم ہے جو کہ انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے. اور یہ کمپینڈیم اپنی سب سے زیادہ کمپیریٹیولی بیسٹ فارم میں جو ایگزسٹنٹ ہے دیٹ از ان دا ویسٹرن ورلڈ. اف اٹ از نان ایگزسٹنٹ دیٹ از ان دا تھرڈ ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان. کہاں تک یو این او کامیاب ہوئی؟ تو میں بات کر رہا تھا ڈومین کی. میجر اس کے دو ڈومین ہیں، ایک ہے پولیٹیکل فرنٹ، دوسرا ہے سوشو اکنامک فرنٹ. پہلے تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ سوشو اکنامک فرنٹ پر اس کی پرفارمنس پازیٹیو رہی ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، تو وی کین کاؤنٹ دوز سکسیسز. لیکن آپ ایگری کریں گے ایز ریگارڈ دا پولیٹیکل فرنٹ اینڈ دا ٹاپ موسٹ ایجنڈا دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اس کو قائم رکھنے میں، اسٹیبلش کرنے میں، ریسٹور کرنے میں یہ آرگنائزیشن زیادہ کامیاب نہیں رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت کم کامیاب رہا ہے. اور اگر دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یو این او ہی نہیں ہے، اس کی وجہ ایک اور وجہ سمجھی جاتی ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ہے. بٹ آئی بلیو کہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی کیپیبلٹی ایکوائر کی ہے مختلف نیشنز نے، اس نے اس جنگ کو روکا ہے. اس لیے کہ ان کیس آف نیوکلیئر وار it is very difficult to find out the winner, victorious or triumphant from the ashes of the nuclear war. یہ بہت بڑا ڈیٹرنس ثابت ہوا ہے. اس کا جو دوسرا فرنٹ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا، آج ہمارا موضوع اس پر کنفائن کرے گا. باقی اس کے جو آسپیکٹس ہیں یو این او کے کی جو ایجنسیز ہیں ڈفرینٹ، بڑے اچھے اس کے، باقی یونیسیف کا رول ہے بہت اچھا، یونیسکو ہے، یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز ہے، ان کا پیس کیپنگ آپریشنز اور مشنز ہیں آل اوور دا ورلڈ، جس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. WHO نے بڑا کام کیا ہے، FAO نے کیا ہے. لیکن ایشو جو بنایا ہے وہ ہم نے آج بنایا ہے پولیٹیکل فرنٹ کا. وہاں یہ کتنا کامیاب ہوئی ہے، کم کامیاب ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور پھر حل کیا ہے. جو حل پیش کیے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی ایسے حل ہیں جن کو پریگمیٹک سولوشنز کہا جا سکتا ہے؟ انالیسز میں آپ جائیں گے خود فیل کریں گے کہ ہمارا جو انالیسز ہے ہم کیسے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ موجودہ جو حل پیش کیے جا رہے ہیں ٹو میک اٹ اے مور یوزفل آرگنائزیشن کین ریئلی پروو اٹس ورتھ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو اس کے لیے سجیشنز ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا بیسٹ سجیشن اینڈ دا آن گوئنگ سجیشن. How we can say those are not will be in accordance with the real objectives of this organization. Almost آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کی شکل میں لا رہا ہوں اس لیے کہ جس بچے کو ایسے بنانا آ گیا اس کے لیے عام آرٹیکل لکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو سٹرکچر ہے، فارمیٹ ہے، وہ آرٹیکل کی اور ایسے کی ایک جیسی ہوتی ہے کہ آپ نے شروع میں اس کو وٹ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ ایشو ہے کیا، اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا یہ ایشو کیوں پیدا ہوا، اس کے کازز، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کو دنیا ایڈریس کیسے کر رہی ہے، اور پھر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بیٹر اس کا سلوشن یا اس کا ایک جو ریزولوشن ہے وہ کیا ہے، ایسے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو یہ بے شک آرٹیکل ہو، ایسے فرق یہ ہے کہ آرٹیکل چھوٹا ہوتا ہے، ایسے ذرا ایٹ لینگتھ اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، زیادہ ڈیپ جاتے ہیں، اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے. ایسے کے بعد بک بن جاتی ہے، بک جو ہے وہ اس کو بھی زیادہ ایکسپینڈ کرتی ہے، وہ بھی ایک ٹاپک کے گرد گھومتی ہوتی ہے کتاب بھی. تو آپ دیکھیں یہ آرٹیکل سے لے کر پھر آرٹیکل کا بھی ایک پریسی ہوتا ہے، پھر بک کی ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے. تو یوں ہم اختصار سے لینگتھ کی طرف جاتے ہیں. تو بنیادی انداز ایک ہی ہے، ایک بات کو سمجھانا ہے مختصر طریقے سے، تھوڑا سا بڑا کر کے، اس کے بعد ایک بک کی فارم میں. اب بک اینڈ ہے تو یہ وہ ایک ہی لائن ہے، لیکن انالیسز کا سٹائل ایک ہی ہے.
وہی ایکیڈیمک ٹریجیکٹری ایک ہی ہے. پہلے بتائیں گے ایشو کیا ہے, اس کی گریوٹی کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, تاکہ ریڈر کی انٹرسٹ آپ جنریٹ کریں. پھر آپ بتائیں کہ اس کے کازز, یہ ایشو ڈیولپ کیوں ہوا, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا کیا کیا حل پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر آپ کی نظر میں بہترین حل کیا ہے. تو دس از دا ہول اسٹوری. تو ایسے, اور سی ایس ایس اب آسان ہو گیا میرا خیال آپ کے لیے, بات ہی ختم کر دی ہے. تو لیکن اینی وے آپ کو یہ آؤٹ لائن بھی دیکھنی پڑنی ہے. اب دیکھیں, دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دا ورلڈ از اٹ دا نیوکلیئر ون اور دا کلائمیٹ چینج. وائی کلائمیٹ چینج؟ دین ہیومن رائٹس وائلیشنز. اب یو این او کا بھی رول چکے ہے کہ یو این او ان سب کو ایڈریس کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہے. تو لیلا, میں نے یو این او کا, جیسے کہتے ہیں نا, یہ آرگنائزیشن نے خود کلیم کر لیا کہ سارے ایشوز میرے ایشو ہیں, تو پھر ہم ہر ایشو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, یہاں کتنے کامیاب ہوئے ہیں, یہاں کتنے ہوئے ہیں, یہاں کتنے ہوئے, یہاں کتنے ہوئے. اب دیکھیں نا, ہیومن رائٹس وائلیشن, ہسٹوریکل ڈیزاسٹرز ان دا فارم آف ہیومن جینوسائڈ دنیا میں ہوئے, ویئر دا یو این او واز ایٹ دیٹ ٹائم. Failure of the Security Council to end the flagrant violations of the UN Charter by the powerful and influential. یہی سیکیورٹی کونسل نے قراردادیں پاس کی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وائلیشنز ہوئی. یہ آپ کی ناکامی کے ثبوت نہیں ہیں, آپ کی ویکنیس کو اظہار نہیں کر رہے. پھر catastrophic ongoing civil wars. Right now civil wars are going on. آپ دنیا کی اتنی بڑی طاقتیں ہیں, اتنے بڑے, آپ نے سیکیورٹی کونسل بنائی ہوئی ہے پرماننٹ 5 کی, آپ نے ویٹو پاور رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جس کی جتنی زیادہ اتھارٹی ہو اتنی ہی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ نے اتھارٹی تو ساری دنیا کی اکٹھی کر لیں, بٹ ویئر از دا رسپانسبلٹی. پھر آ جاتا ہے جی بگ پاورز, انڈیفرنس اینڈ لیک آف کمٹمنٹ ٹو انٹرنیشنل ڈیلز, دا ایکسپیکٹڈ کیٹاسٹرافی. The General Assembly and not the proposed League of Democracies is the solution. یہاں پھر میں نے ایک سجیشن دیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ سیکیورٹی کونسل کی ایکسپینشن دنیا کا حل ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کے پرماننٹ 5 کی بجائے پرماننٹ 7 کر دو, پرماننٹ 8 کر دو, پرماننٹ 10 کر دو, اور دنیا میں کچھ ملک تکڑے ہو جائیں تو ان کو پرماننٹ 15 میں لے جاؤ. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از ناٹ دا سلوشن. سلوشن یہ ہے, if you want to govern or operate this political apparatus of the world, that should be operated and dealt with democratic spirits. آپ تو چیمپئن ہیں ڈیموکریسی کے, but why you are not granting these democratic rights to this world body? Why the decisions are not taken from the General Assembly where 193 countries are sitting? And it is established fact that the world consensus would never go in favor of any aggressor. This is the antithesis of democratic spirits, and which is the cause of injustice going on right now in the world, and man is the victim of that. It means you have put a big cross over the human rights from the very outset by assigning and giving this power to the powerful people. دنیا کو آپ گویا کہ یہ ہدایت کر رہے ہیں, ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اگر آپ انصاف لینا چاہتے ہیں دنیا سے تو پھر پاور پیدا کرو. اس لیے کہ جسٹس کی بنیادوں پر جسٹس تقسیم نہیں ہوگا. جسٹس تقسیم ہوگا آپ طاقت کتنی رکھتے ہیں, آپ کا مسل کتنا اسٹرانگ ہے. یو سی, دس از ویری ویری انفارچونیٹ لیسن آف دس 21st century right now this day. تھیسس اسٹیٹمنٹ, پہلے سوال ریپروڈیوس ہوگا, اس کے بعد ہماری پوزیشن ہوگی جس پر ہم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے, اس کو الیبوریٹ کرنا ہے. The UN Security Council or the power oriented world has failed to address the larger human concerns as humanity is still suffering in the form of widespread civil wars and flagrant human rights violations all over the world. یہ چیز ہے, اس کے گرد آج کی ساری بات ہماری گھومے گی. The biggest threat to the planet is the climate change, not the nuclear war, as the largest CO2 emitters are not that much serious in checking the emissions as they are on nuclear non-proliferation and avoidance of nuclear war. کولڈ وار کے دوران کتنی زیادہ ان میں دشمنی تھی سوویت یونین میں اور امریکہ میں, لیکن یہ ڈائریکٹ کلیش سے بچتے رہے. کیوں بچتے رہے؟ دونوں نیوکلیر پاورز تھیں. میں کہتا ہوں کہ جاپان پر کبھی بھی نیوکلیر بام نہ گرتا اگر جاپان بھی نیوکلیر پاور ہوتا.
All the big industrialized nations are also the major emitter of CO2 and they are reluctant to reduce the use of coal, main cause of emission of greenhouse gases, being a locally produced commodity. یہ چیزیں یوں دیکھیں کتنی انٹرکنیکٹڈ ہیں. بات آپ UN کی کر رہے ہیں, بات آپ اس کے فیلئر کی کرتے ہیں سسٹم کی, تو یہ آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج یہاں ریفر ہو رہی ہے, دنیا کے ایشو میں ہو رہی ہے. UN کی پولینڈ میں کانفرنس ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کی, UN نے اپنا ایشو بنا لیا ہے اور UN کی بات کوئی نہیں مان رہا, اس لیے کہ کامرس ہیز ٹیکن پریسیڈنس اوور ہیومینٹی. ایز ریگارڈز دا نیوکلیئر نان پرالیفریشن, the permanent 5 members of the Security Council didn't like any other country to become nuclear, or if it happens so, they have the ability to influence the belligerent to keep from using them. یہ ان کو منع کرتے ہیں ایسی جنگ سے. پاکستان انڈیا میں آپ دیکھ لینا, جب بھی کوئی ایسی صورتحال امرج ہوتی ہے جنگ کی, یہ ساری بڑی پاور آ جائیں گی, ان کو روکیں گی کہ جنگ نہ کرو, اس لیے کہ ان کے سٹیکس متاثر ہوں گے if they go nuclear. Man has been successful in averting the nuclear encounter up till now. Even during the most dangerous time when the Cold War between the Soviet Union and the USA was at its height, I am referring to Cuban Missile Crisis, for the reason that the result of any nuclear war would have been the mutual destruction. Why climate change is one of the most devastating eventuality. اب آ جاتا ہے. The largest CO2 emitters of the world up till now failed to devise any verifiable mechanism to curb the menace. Verifiable جو اس کا سیکشن تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس نے ڈس ایگری کیا کہ ویریفیبل میکانزم میں نہیں لے کے جانا. پیرس کلائمیٹ ڈیل میں سب سے بڑی بات کیا ہے, نام چامسکی کی ساری اسپیچ اس پر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اگینسٹ. ان اے وے climate change is the biggest threat, even bigger than that of communism, what the USA believed during the Cold War era. Human rights violation, یہ دیکھیں چارٹر کو میں ایک ایک کو ڈسکس کر رہا ہوں, یہ کہاں سیکورٹی کونسل اور UN ناکام ہوئی ہے. یہ ہے انسانیت کے وہ ایشوز. روہنگیا مسلمز ان میانمار اینڈ کشمیری مسلمز ان انڈیا, what is the role of UN? It is silent. یہ big five, the nuclear powers, ethnic cleansing of Bosnian Muslims by Bosnian Serbs forces in 1995, the war crimes committed by the Yugoslav security forces in Kosovo against the Albanian Muslims during the Kosovo War 1998 to 1999. This happened under the nose of the civilized world because this is in Europe. As regards the Kashmir issue, Pakistan has asked the UN to interfere and mediate to end these human issues in accordance with its own resolution of 1948, but in vain. As regards the Palestinian issue, the Israel has defied Security Council's resolution 2334 adopted on 23rd December 2016 concerning the Israeli settlements in the Palestinian territories occupied by it since June 1967 war, including East Jerusalem. The resolution was passed in 14-0 vote by the members of the UN Security Council, in which the United States abstained. That has yet to see the light of the day. In South Sudan, a crippling civil war is going on, creating extreme humanitarian conditions over there. بہت بری حالت ہے وہاں. The civil wars going on in Syria, Yemen and many other African countries like Libya, Somalia, Nigeria, Congo, Central African Republic are not only proxy wars in a way, but are also serving ulterior motives of some foreign powers. ایک روایت کیا ہے کہ جو امرجنگ اکانومیز ہیں انہوں نے سوچا کہ پرماننٹ ممبرز کے پاس ویٹو پاور ہے. اٹ مینس دے آر گورننگ دا ورلڈ. آپ اگر چاہیں گے کوئی فیصلہ نہ ہو تو آپ کا ویٹو پاور استعمال ہوتی ہے. تو ویٹو پاور ملتی ہے آپ کی اکنامک اسٹرینتھ سے اور آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی سے. تو لہذا آپ اپنی اکانومی کو اوپر لے کے جائیں, نیوکلیر کیپیبلٹی کو اوپر لے کے جائیں, اس کے بعد کہیں جی ہمیں UN سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنا دو. یہی کلچر کو آپ نے دعوت دی نا. تو لہذا ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی, لائک انڈیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ برازیل. انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ جی ہمیں بھی سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنائیں, اس لیے کہ دنیا کے GDP میں ہمارا رول کافی بڑھ گیا. اب یہ ہے, ڈو یو تھنک that will result into establishing peace and security in the world, because the main objective is to ensure peace and stability in the world. یہاں پھر میں نے آبجیکٹ کیا کہ یہ جان میکین امریکن
ان کے ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے لیگ آف ڈیموکریسیز انہوں نے کہا تھا کہ یہ اضافہ کر دو, اس کو بڑا ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. تو پھر اس کو میں نے آبجیکٹ کیا ہے, creating any league of democracies as hinted at by the late John McCain by engaging the more prominent democracies like that of India, South Africa and Brazil, this is not a solution. پھر یہ دنیا میں ناانصافی کو قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کریں گے, پہلے 5 کر رہے ہیں, 8 کرنا شروع کر دیں گے. In this setup, the national interest of the bigger democracies will again prevail upon the interest of the larger global community of the less influential nations. جو ان سے کمزور ہوں گے یہ ان کا استحصال کریں گے. اب پھر حل کیا ہے؟ حل یہ تیسری لائن میں ہم پیش کر رہے ہیں. We should empower the already existing and more encompassing body of the UN General Assembly, because the decisions made by the few powerful can't equate with those made by the all-inclusive world body like General Assembly. آپ کو اس سے غرض نہیں کہ آپ کہ یہ چیز ہوگی فیوچر میں یا نہیں ہوگی, آپ نے انٹلیکچوئل آنسر دینا ہے. آپ ایگزامینیشن میں بیٹھے ہیں, وہاں پتہ کس چیز کی ویلیو ہوتی ہے, وہاں انٹلیکچوئل آنسر کی ویلیو ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ whether this is going to happen or not. This may be happening when we are no more in the world. But I tell you, this is destined to be happened. یہ ہوگا دنیا میں, یہ جنرل اسمبلی کو پاور دینی پڑے گی, ایک ٹائم آئے گا, ورلڈ کنسنسس فیصلہ کرے گا. یہ بالکل ویسے ہے جیسے عورت کو ہم نے بڑا عرصہ ڈپرائیو کیا, کبھی ووٹ کا حق نہیں دیا, ان کے سکولوں کو جلایا, لیکن ان کے سکول کھلے. اگر کے پی کے میں آج سکول کچھ بند ہوئے, بلاسٹ ہوئے, یا کے پی کے کی کنسٹیچوئنسیز میں کچھ عورتوں کا ووٹ 10% یا اس سے بھی کم رہا, یہ ایسے نہیں رہے گا, یہ 100% پر جائے گا. یہ دنیا کی ٹریجیکٹری ہے, اسٹیبلشڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویسٹ جو ہے یہ پیدائشی ایسے تھا, یہ پیدائشی ہمارے جیسے تھا, وہاں بھی ووٹ کا حق نہیں تھا, وہاں بھی ان کی تعلیم کے انتظام نہیں ہوتے تھے. اب کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم ماں کی تعلیم ہے, اور ماں کی تعلیم ساری فیملی کی تعلیم ہے. دس از دا فیوچر آف دا ورلڈ, اینڈ دیٹ از یور آنسر ٹو دس کویسچن.